बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला जो है उस पर बात करने के लिए जिस आयत करीमा का मैंने सहारा लिया है, उसमें अल्लाह करीम जल्ल शानो फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, अगर तुम दीन में आना चाहते हो तो पूरे पूरे आओ। इसका पस मंज़र बहुत खूबसूरत है और हर इंसान की समझ के लिए, हर इंसान के फ़हम व फ़रासत के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने बज़रिए कुरान ये नाजिल करके फ़रमाया कि इस्लाम एक एथेंटिक चीज़ है, दीन एक एथेंटिक चीज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी किसी भी एतबार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हैं। मुबाहिस व मुनादरा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते हैं और आते ही चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर मुतासिर होते हैं, कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ने के बाद अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि आका, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ऐसा कर लूँ कि जिस मज़हब से मैं आया हूँ वहाँ ऊँट का गोश्त हराम है, इस्लाम में हलाल है। आपके यहाँ जुमे का दिन काबिल इबादत बनाया गया है और वहाँ और दिन है, तो मैं इबादत जुमे को करूँगा मगर उस दिन को भी वही ताज़ीम व तकरीम अपने दिल में दूँगा। मैं ऊँट को हलाल जानूँगा इस्लाम के मुताबिक मगर उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्या शरअन आपकी शरीयत में, आपके दीन में मेरे लिए ऐसा करना जायज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों खामोश हैं? इस जुमले पर गौर कीजिएगा। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए खामोश हैं, आका ने फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम, मैं दीन बताता हूँ, बनाता नहीं। दीन बनाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, आप वही के इंतज़ार कीजिए। अल्लाह जल्ल शानुहु आपके बारे में क्या फ़रमाते हैं? अगर हम होते तो अज़राह तफ़न्नुन, अज़राह मुरव्वत, एक नए आने वाले मुसलमान को हम इजाज़त देते, जैसे आपकी मर्ज़ी आप ऐसा कर लीजिए। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन को मुक़द्दम रखा और क्या फ़रमाया? तुम दीन में आना चाहते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, तुम दीन में आना चाहते हो तो पूरे पूरे आओ, वरना किसी की ज़रूरत नहीं है। ये दीन एक मुक़द्दम दीन है। दीन 5 मुख्तलिफ़ चीज़ों का नाम है: अक़ाइद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक। इन 5 चीज़ों में से किसी एक चीज़ की भी आप दीन में कमी करेंगे तो दीन कामिल नहीं रहेगा, दीन मुक़द्दम नहीं रहेगा। अब हमारे यहाँ चंद चीज़ों का नाम दीन रख लिया गया है, जैसा कि हम 5 नमाज़ें पढ़ने को तो दीन समझते हैं, अज़ान देने को दीन समझते हैं, रमज़ान के रोज़े रखने को दीन समझते हैं और साल बाद एक बड़ा जानवर लेकर कुर्बानी करने को दीन समझते हैं, ज़िंदगी में एक आध मरतबा हज करने को दीन समझते हैं। लेकिन मामलात को दीन नहीं समझते, मुआशरत को दीन नहीं समझते, दुकान पर बैठकर ईमानदारी को दीन नहीं समझते, अपनी ड्यूटी में अपने औकात को सामने रखकर दीन नहीं समझते। हमारे ज़िम्मे दुनिया में क्या क्या मामलात फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, मुस्तहबात हैं, उन्हें हम दीन नहीं समझते। अच्छे अखलाक से अपने घर वालों के साथ पेश आना, उसे हम दीन नहीं समझते। हमारे तन बदन की जो पाकीज़गी और तहारत है उसका इख्तियार करना, हम उसे दीन नहीं समझते। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, हाज़रीन और नाज़रीन, आज उम्मत को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस बात पर है कि हम दीन को दीन के मिजाज के मुताबिक समझें। दीन हमसे क्या तकाज़ा करता है, दीन हमसे क्या मुतालबा करता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ में सबसे पहले अखलाक आते हैं। दीन में सबसे बेहतरीन चीज़ अखलाक है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی مثال تھے، آئیڈیل تھے، نمونہ تھے، نقشہ تھے۔ پھر آپ نے جس طبقے کی تربیت فرمائی وہ طبقہ اس پوری کائنات کے لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ماڈل بنا، نمونہ بنا۔ میری مراد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام ہی وہ لوگ ہیں، اہل بیت اعظام ہی وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کے لیے نقشہ بنے، نمونہ بنے، ماڈل بنے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا تم دین پر آنا چاہتے ہو، اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، تم دیندار بننا چاہتے ہو، اللہ کے محب مطیع بننا چاہتے ہو، تو ان کے نقش قدم پر تمہیں چلنا پڑے گا، ان کا طریقہ کار تمہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اخلاق کب مکمل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین مکمل ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ دین کب مکمل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر سے غصہ نکل جائے گا۔ ذرا تھوڑا سوچئے، آج کون سا شخص ایسا ہے، کون سا بندہ ایسا ہے جو غصے سے بھرا ہوا نہیں ہے؟ اور اخلاق کا معیار کیا قرار دیا گیا؟ فرمایا تمہارے اخلاق اور تمہارا دین اس وقت مکمل ہوگا جب تمہارے اندر سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اسی چیز کو معیار سمجھ کر ہمیں پرکھا جائے، تولا جائے، ترازو میں دیکھا جائے، تو ہمارے روڈوں پر ہمارا حال دیکھ لیجئے، ہماری معاشرت میں ہمارا حال دیکھ لیجئے، ہمارے نظام میں دیکھ لیجئے، ہمارے ایوانوں میں دیکھ لیجئے، ہمارے سسٹم میں دیکھ لیجئے، ہمارے اداروں میں دیکھ لیجئے، جس کا جہاں جتنا بس چلتا ہے، جتنا غصہ وہ کر سکتا ہے، وہ اپنے غصے کا کھلم کھلا اظہار کرتا ہے۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ آج ہمارے تھانہ کچہری کے اندر جتنے معاملات، جتنے مسائل ہیں، وہ غصے کی وجہ سے ہیں۔ اور اگر میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں تو آپ پاکستان کی جیلوں کا وزٹ کیجئے اور ان جیلوں میں جا کر قیدیوں سے سوال کیجئے، جو میں نے کیا۔ قیدیوں سے پوچھئے کہ میں نے سوال کیا کہ بیجا غصے کی وجہ سے کون کون جیل آیا، تو 80% قیدیوں نے ہاتھ کھڑا کر کے بتایا کہ ہم بیجا غصے کی وجہ سے آج جیل میں موجود ہیں۔ آج عدالتوں کچہریوں کے اندر جتنی ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو طلاق ہو رہی ہے، اس کی بنیاد اور وجہ کیا ہے؟ بیجا غصہ ہے۔ اس غصے پر ایک حدیث یاد آ گئی بات کرتے ہوئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے اور تم اپنے غصے کو کنٹرول کر کے دل ہی دل میں اپنی زبان بند کر لو، دل ہی دل میں جو دعا مانگو، ویسے وہ تمہاری دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو تم نے غصے کو کنٹرول کر کے، غصے کو پی کر کے دعا مانگی اور اس دعا کی کیفیت الفاظ بن کر زبان سے ادا بھی نہ ہو سکی، ایک کیفیت تھی، وہ ارادہ تھا، وہ دل ہی دل میں رہا، اللہ جل شانہ وعدہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں اس غصے کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے جو جذبہ پیدا ہوا مجھ سے مانگنے کا، میں تمہاری حاجت ضرور قبول کروں۔ ہماری زندگی میں اکثر ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، جی فلاں بندے کو میں کیسے معاف کر دوں، میں صلح کیسے کر لوں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمایا معافی مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ اور ہمارے ہاں مزاج الٹ ہو چکا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا ہم سے معافی مانگے، ہم دوسرے سے معافی نہ مانگے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دل میں یہ طلب رکھے کہ دوسرا مجھ سے معافی مانگے، فرمایا یہ اللہ کے نزدیک ملعون ہے، اس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اس جذبے کو اسلام نے قبول نہیں کیا کہ آپ دوسرے سے معافی منگوانے کا جذبہ رکھیں، اس کا مطالبہ رکھیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے ہر طرف یہی جھگڑا ہے، جبکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم معافی مانگو، اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں کوئی کمی آ گئی تو قیامت کے دن وہ کمی میں محمد تمہیں ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث یاد آ گئی، ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا کہا جاتا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ جی میں اس بندے کو معاف کیوں کروں، یہ تو معافی کے قابل ہے ہی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم معافی کے قابل ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی بڑی مقتدر شخصیات ہیں حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اعظام میں، جنہوں نے اس روایت کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں صحابہ کو اٹھایا کہ اٹھو، میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ تمام صحابہ اکرام ممبر کے قریب آ گئے، آپ نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا کہ میرے رب نے آج مجھے بڑی پیاری بات کہی، بڑی خوبصورت بات کہی۔ فرمایا میرے حبیب اپنی امت تک یہ بات پہنچا دینا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو معاف کرو جو تمہارے ہاں معافی کے قابل نہیں ہے، تو میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اسے وہاں معاف کروں گا جہاں یہ معافی کے قابل نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ تم نے کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جو معافی کے قابل نہیں تھا، جسے تم نے معافی کے قابل نہیں سمجھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں معاف نہیں کروں گا جہاں تم معافی کے قابل نہیں ہوگے۔ ایک بات کی تو نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم دوسرے سے معافی نہیں منگوائیں گے، ہم خود معافی مانگیں گے اور صلح کریں گے۔ اسلام میں صلح کرنے کے کتنے فضائل ہیں، کتنے مناقب ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر بڑا زور دیا اور ساری زندگی اپنے متعلقین، متوسلین، موردین کو یہی سبق دیتے رہے، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، میری زندگی میں برکت ہو۔ آپ دیکھیں زندگی میں آج لوگ کتنے پریشان ہیں بیماریوں سے، مسائل سے، تو زندگی کی برکتیں کیا ہیں، رزق کی برکتیں کیا ہیں؟ آپ کروڑوں کما رہے ہیں لیکن پورا نہیں پڑ رہا، اور برکت یہ ہے کہ 100 روپے سے اللہ لاکھ کا کام کر دے، لاکھ سے اللہ کروڑوں کا کام کر دے، اسے برکت کہتے ہیں۔ فرمایا جو شخص صلح کرتا ہے، معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، عزیز و اقارب سے، اللہ جل شانہ 2 انعامات اسے دنیا میں نقد عطا فرماتے ہیں۔ ایک اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، دوسرا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ جل شانہ برکت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ 2 انعامات نقد ہیں، اور جب آخرت میں اٹھے گا تو اللہ جل شانہ 2 انعامات آخرت پہ عطا فرماتے ہیں صلح کے لیے۔ آخرت کا پہلا انعام کون سا ہے؟ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا جو صلح میں پہل کرتا ہے، معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسرا انعام کون سا ہے؟ اللہ جل شانہ محشر کی گرمی میں اس شخص کو جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، اللہ جل شانہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں آنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، پورے کے پورے آنا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آنا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اختیار کرنا ہے۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اطاعت کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس پر عمل کرنا ہے، اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں، حکم سے بڑھ کر ہم انتظار میں رہیں کہ کون سی ادا حضور کی ہم تک پہنچے، کون سا حکم ہم تک پہنچے، ہم اس پر عمل کریں۔ یہی ادا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اختیار فرمائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ جل شانہ سے کے رسول سے ایک وفد آیا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کون سے لوگ دنیا میں پسند ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو لڑائی بہت دیر سے کرتے ہوں، جلدی نہ کرتے ہوں، مگر صلح جلدی کرتے ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو ناپسند لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا جو جھگڑا کرنے میں، اختلاف کرنے میں جلدی کرتے ہوں اور صلح دیر سے کرتے ہوں۔ دنیا میں ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اور میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا دیکھیں، اللہ جل شانہ کی منشا دیکھیں، اللہ جل شانہ کی مرضی دیکھیں کہ یہاں ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ جس طرح آپ فجر کے وقت ظہر نہیں پڑھتے، آپ ظہر کے وقت عصر نہیں پڑھتے، آپ عصر کے وقت مغرب اور عشاء نہیں پڑھتے، آپ جمعے کی نماز کے وقت ظہر نہیں پڑھتے، جمعہ ہی پڑھتے ہیں، تو اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام امور میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، دکان پر، کاروبار میں، بزنس میں، نوکری میں، ہر جگہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کو فالو کرنے کے آپ اور میں پابند ہیں۔
اسی کو کہا گیا یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں آنا ہے تو پورے پورے آ جاؤ، متی ہو جاؤ۔ کس کے؟ اللہ رب العالمین کے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا کائنات میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی وظیفہ بیان فرمایا، اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ کہ فاتبعونی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاؤ، جو میرے رسول نے کہا وہ کرو، جو میرے رسول نے کیا وہ کرو، جس سے میرے رسول نے، میرے محبوب نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ اسی چیز کا نام دین ہے، اور یہی دنیا میں امتحان ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ہم کتنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے۔ آج یوں کہنے کو تو ہم سبھی عاشق رسول ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک شخص آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کیا کسی تنظیم کا نام ہے، کسی مسلک کا نام ہے کہ فلاں سچا ہے فلاں جھوٹا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی اپنی زندگی میں بتا دی۔ فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا، فقد اطاعنی، وہ میری اطاعت کرے گا، وہ میری پیروی کرے گا، اور ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری تابعداری کرے گا، میری پیروی کرے گا، میں اس کے مشکل وقت میں، مشکل وقت کون سا ہے؟ قیامت کا ہے، فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ کسی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری تابعداری کرنے میں پہل کریں گے، جو میری اطاعت کرنے میں پہل کریں گے، میری سنت کو اختیار کرنے میں پہل کریں گے، مجھ سے محبت ایسی کریں گے کہ ان کی زندگی میں، ان کے معاملات میں، ان کے غم میں، ان کی خوشی میں، ان کی شادی میں، ان کی فوتگی میں، ہر چیز میں میری سنت، میرا طریقہ، میری محبت جھلکے۔ فرمایا یہ وہ طبقہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، اور سب سے زیادہ میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیو، ضرورت کیا ہے؟ اس بات کی ہے کہ جیسا قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں کو مخاطب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ گویا پوری دنیا کے مسلمان مخاطب ہیں، اور اللہ ان سے خطاب فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کا میسج ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے کسی معمولی انسان کا، وزیر اعظم کا، صدر کا ہم تک میسج آ جائے، علاقے کے کسی بڑے افسر کا میسج آئے، آرمی کی چیف کا آ جائے، تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سما پاتے۔ تو یہ آرڈر، یہ میسج کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں انسانوں کو نہیں، یہاں پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے نہیں، صرف وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم ایمان میں آنا چاہتے ہو، اسلام میں آنا چاہتے ہو تو پورے پورے ہو جاؤ۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان، اور ایمان چل کر مکمل ہوتا ہے اسلام پر، اور اسلام چل کر مکمل ہوتا ہے ایمان پر۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں میٹھا دل، میٹھی زبان نصیب فرمائے۔ اور قرآن حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ کریم بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ تو اپنے لیے آخرت میں اور دنیا میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار شریعت اسلامیہ میں کیا بیان فرمایا گیا؟ فرمایا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔